बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमचरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज बानी पीटीआई इमरान खान 2 साल से जेल में बंद। 9 मई के मुकदमात जिन पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को 10-10 साल सुनाई गई, आज उस केस की समाअत पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच करेगा। आईनी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक वाज़ेह अक्सरियत राय से ये इतना कमजोर केस है, इतना लागर केस है, इसमें गवाह इतने कमजोर हैं। और जिस रोज ये 9 मई हुआ, उस रोज इमरान खान नैब की हिरासत में थे। उस हिरासत को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया था। अब कहा जा रहा है कि इमरान खान की यहां पर जमानत ना होना मुमकिन ही नहीं, कि जमानत ना हो, जमानत होना यकीनी है। दूसरी तरफ हुकूमत के प्रोपेगेंडे का आज जवाब मुतवक्को था, क्योंकि तोशाखाना 2 का केस जेर समाअत था। जब भी तोशाखाना 2 का केस होता है तो इमरान खान के वकला और चंद सहाफी जाते हैं, लेकिन इमरान खान का ऐसा धड़मदार जवाब आता है जिससे पूरी हुकूमत की चूलें हिल के रह जाती हैं। और हुकूमत को इमरान खान वाज़ेह पैगाम देते हैं, जितना करना है जो कर लो, मैं इस मुल्क को हकीकी आज़ादी की दिला के छोड़ूंगा। मैं इस पाकिस्तान को कायदे आजम का पाकिस्तान बनाऊंगा, इस पाकिस्तान को इल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बनाऊंगा, जहां इख्तलाफ राय की इजाजत होगी, जहां जमहूरियत खालत होगी, जहां बंद कमरों के फैसलों को रद्द किया जाएगा। लेकिन इमरान खान के उस बयान के खौफ से कि इमरान खान वकला और सहाफियों के जरिए अपना बयान बाहर देंगे, तो कहा जा रहा तोशाखाना 2 केस की समाअत एक दफा फिर मुलतवी कर दी गई है। वरना बड़े बड़े लगड़ बगड़ चमचे कच्चे जो प्रोपेगेंडे कर रहे थे, तो थी कि इमरान खान की तरफ से बाउंसर आएगा ना। दूसरी तरफ बज़ाहिर हुकूमत के बुलंद व बाले दावे अपनी जगह, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुकूमत में इख्तलाफात बढ़कर हुकूमत के ही कुछ लोगों का इत्तेसाब का वक्त हुआ जा रहा है। शायद इसीलिए कुछ लोग बार बार ये खबरें फैला रहे हैं कि नवाज शरीफ नाला है। पहले नाला थे कि मुझे क्यों निकाला, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा दी थी, जब JIT बनी थी, जिसमें पाकिस्तान के 15 से ज्यादा अदारों ने किया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निकाला था। अब वो कह रहे हैं कि मुझे क्यों वजीर आजम बनाया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर लोग खासे परेशान हैं कि 20 सीटों वाली 8 फरवरी के इलेक्शन हारने के बाद जब सीनियर सहाफी ने कहा कि मुझे मुस्लिम लीग नून के आला रहनुमा ने कहा 8 फरवरी 2024 की रात को नवाज शरीफ दोनों सीटों से हार गए, बाद में उन्हें मनसेरा से हार गए और लाहौर से यास्मीन राशिद से, जिसे वाज़ेह जीता, जिसका RO जुवैया करके नामी शख्स हैं, उन्हें मार भी पड़ी मुबैना तौर पर। तब उन्होंने फॉर्म बदलने से इंतजार कर दिया, तो इमरान हो जिता गए। और फिर बाद में पतन की रिपोर्ट का जो पोस्टमार्टम हुआ, उसने इमरान खान, नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद का मुकाबला किया, तो खासे डिफेंसिव आए ना। शायद इसीलिए जो वजीरे आजकल 27वीं तरमीम की बाज़गश्त हो रही है, 26वीं तरमीम में अदलिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने के लिए, आइन और कानून पसंद जजों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं तरमीम की गई, जिसमें पार्लियामेंट में से जो मुकद्दस पार्लियामेंट है, वहां से अरकान असम्बली को अगवा किया गया। कहीं वहां ताले लगा दिए जाते हैं, कहीं जजों को धमकियां दी जाती हैं, कहीं सहाफियों को धमकियां दी जाती हैं। अब कहा जा रहा था कि 27वीं तरमीम आएगी, जिसमें 18वीं तरमीम जो है उस पर रद्दोबदल होगा, जिस पर हुकूमत में खासी हलचल है। नून लीग तो इस पर तैयार नजर आती थी, लेकिन नवाज शरीफ रूठे रूठे हुए हर मीटिंग में एक साइड पे रहते हैं, इसीलिए मीडिया से गुफ्तगू भी नहीं करते।
کہا جا رہا ہے کہ ان کے فیملی کے لوگ ان پر نظر رکھتے ہیں کہیں ان کی صحافی سے گفتگو نہ ہو جائے، اور وہ ایک بار پھر جو 2018 میں گجرانوالہ میں الیکشن پی ایم ڈی کے جلسے کے دوران اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں خیالات تھے، آج کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اسی قسم کے خیالات نہ دہرا دیں، کیونکہ وہ بھائی تو وزیر اعظم ہیں، صاحبزادی تو وزیر اعلیٰ ہے، لیکن وہ غم یہ نہیں بھول رہے کہ میں کیوں وزیر اعظم نہیں بنا، کیونکہ آپ کی جماعت کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ شاید اسی لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب انہوں نے ایک ٹی وی میں کہا 26ویں آئینی ترمیم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں ترمیم کی ضرورت نہیں۔ ویسے تو آپ کی اقتدار میں ہی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کو تو عوام نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگوں کو نشان چھیننے کے باوجود لوگوں نے مورے لگا لگا کر بیلٹ باکس بھر دیے، اور جب پیپر گننے کی آئی بیلٹ بس کھولے گئے، سیل توڑی گئی، بیلٹ پیپروں میں ہر تحریک انصاف کے نامزد امیر عمران خان کی طرف سے جب کامیاب ہوئے تو رات کو رزلٹ روکنا پڑا، اور اسی لیے اسے چوری کا مینڈیٹ کہا جاتا ہے موجودہ حکمرانوں کو۔ ناظرین، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اگر حکومت کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے بعض اداروں کے بارے میں سخت زبان استعمال کی تھی، اور اس قسم کی کچھ اطلاعات کچھ اداروں کو بھی پہنچی ہے، جس کی وجہ سے نون لیگ پریشان ہے، وزارت اعظم بھی عظمیٰ بھی گھر میں پھر بھی پریشان، وزارت اعلیٰ بھی گھر میں اس بھی کارکردگی زیرو۔ اسی لیے اہم اداروں کے قریب رہنے والے سینیٹر جو آزاد منتخب ہوئے محترم فیصل واڈا صاحب نے ندیم ملک میں ایک شو میں جہاں عابد شیر علی بیٹھے تھے جو میاں صاحب کے قریب بھی رشتہ دار ہیں، انہوں نے نون لیگ کو بھی وارننگ دے دی ہے۔ یہ وارننگ لگتا ہے اگر سچ ثابت ہوئی تو پھر کئی حکمران شاید انہیں دوبارہ جیلوں میں جانا پڑے، اور اڈیالہ جیل میں بند عمران خان جس کے ساتھ 80% عوامی رائے واضح طور پر عوام ساتھ ہے، اسے دوبارہ الیکشن کے لیے اقتدار میں آنا پڑے۔ فیصل واڈا نے ندیم ملک کے پروگرام میں واشگاف سینیٹر نے کہا کہ نون لیگ جنرل باجوہ کو لیٹ کر ایکسٹینشن دی، نون لیگ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو لیٹ کر ایکسٹینشن دی۔ اس کا تو خواجہ آصف خود کہہ چکے ہیں کہ ہمیں نواز شریف نے حکم دیا تھا کہ 3 سال کی مزید ایکسٹینشن دی جائے۔ فیصل واڈا نے مزید اسی پروگرام میں قوم اور ملک اور افواج کو رگڑنے والے منافق سیاستدانوں کو اب رگڑا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا قوم کو اور ملک کو رگڑنے والے منافق سیاستدانوں کو۔ دیکھیں پی ٹی آئی تو آگے ہی رگڑے میں ہے، آشا بھٹا کو صرف نعرہ لگانے پہ 10 سال سزا دی، یاسمین راشد، عمر سلیم اور سینکڑوں ایسے آدمی ہیں۔ تو اب کیا فیصل واڈا اس حکومت کے خاتمے کا عندیہ دے رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ختم ہو رہی ہے، میں تو ان کے بیان پہ جو پروگرام میں انہوں نے کہا نون لیگ نون لیگ نے جنرل باجوہ کو لیٹ کر ایکسٹینشن دی، قوم اور ملک اور افواج کو رگڑنے والے منافق سیاستدانوں کو اب رگڑا جائے گا جو ماضی میں فوج کی بدنامی کا باعث بنے اور بدنام کرتے رہے۔ اب ماضی میں کہتا رہا، نواز شریف کہتے رہے میرا خلائی مخلوق سے الیکشن تھا، ہم قمر باجوہ کو نہیں چھوڑیں گے، اور اسی طرح مختلف اور آرمی جرنیلوں کے بارے میں بھی ماضی میں نواز شریف کا یہ تو ان کا رگڑا لگاتے رہے جو ماضی میں فوج کو بدنامی کے باعث بنے اور بدنام کرتے رہے، وہ رگڑے جائیں گے۔ اور نواز شریف اور آصف علی زرداری کے لیے الگ قانون نہیں ہے فیصل واڈا ندیم ملک پہ، جس پر فوری طور پر عابد شیر علی جو خود الیکشن ہار گئے، نواز شریف کے قریب ہے، گھبراہٹ میں وہ جو ان کا اگر آپ ٹی وی شو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائے، وہ پریشان سے نظر آئے۔ انہوں نے فوری طور پر رد عمل دینے کی کوشش کی کہ فیصل واڈا صاحب دڑارے ڈالنا اور منفی گفتگو کرنا مناسب نہیں، آپ کیوں چاہتے ہیں ہم اور فوج کے خلاف جائیں؟ مسلم لیگ نون نے کبھی بھی فوج کے خلاف
تھی نہ کبھی ہوگی، ہم نے کبھی فوج پر حملہ نہیں کیا، معاشیت ٹھیک کرنے کے لیے تمام ادارے ایک پیج پر ہیں۔ عابد شیر علی نے فیصل واڈا کو صفائیاں دی۔ نہیں، فیصل واڈا صاحب آپ بھائی ہیں اور بہت اچھے آدمی ہیں آپ، میں پرسنل آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، لیکن آپ نے تو جو فوج پر اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگایا وہ تو دنیا میں کسی نے نہیں لگایا، دنیا میں کسی نے نہیں لگایا۔ حالانکہ ضیاء الحق کی قبر پر کھڑے ہو کر نواز شریف نے انہیں حلف دیا تھا کہ میں آپ کا مشن جاری رکھوں گا۔ 17 اگست کو عام میں کون کون ضیاء الحق کی قبر پہ گیا؟ قمر جوید باجوہ نے آپ کو ایکسٹینشن دی، خود خواجہ آصف نے کہا کہ ہمیں عمران خان کی حکومت اور عدالتوں نے بھیجا، تو آپ نے قمر جوید باجوہ میں جو تقریریں کی نواز شریف نے، مریم نواز نے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ بدلے بدلے سے سرکار نظر آ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر نواز شریف موجودہ حکومت کے لیے خود مسلم لیگ ہی بھاری ہوگی۔ ان کا ماضی خود انہوں نے بعض جرنیلوں کی تصویریں لگائی، قمر جوید باجوہ، فیض حمید، آصف سعید کھوسا، اعجاز الاحسن، ثاقب نثار، عمر طاب بندیال اور دیگر لوگوں کو دھمکیاں دی۔ لگتا ہے کہ پاکستان میں اب ایک بڑی صفائی ہونے جا رہی ہے۔ دوسری طرف سینئر صحافی جو کیپٹل ٹاک میں پروگرام کرتے ہیں، حامد میر، انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے قانون بنایا، یعنی کہ قانون تو بنایا آپ نے پیکا صافت کو ختم کرنے کے لیے، 26ویں ترمیم عدلیہ کی آزادی کو ختم کرنے کے لیے، 8 فروری کو الیکشن چوری کیے، الیکشن عوام کو چوری کرنے کے لیے، جسے عمران خان کے حمایتی جیتے، آپ نے وہ ترامیم کی جس سے ملک کا آئین کے 73 کی شگڑ بگاڑ کے رکھ دی۔ اب 27ویں ترمیم میں اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں وہ کیا کرنا ہے کر کے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اس میں کیا ہونے والا ہے، اور وہ ویسے آپ کی اتنی جرت نہیں کہ آپ انکار کریں۔ بہرحال حامد میر کے آ جاتے ہیں، انہوں نے حامد میر نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کا کلامہ کرنے کے لیے قانون بنایا، تو مجھے بتائیں کہ کیا لاہور، سرگودا اور دیگر عدالتوں نے جن سیاست دانوں کو 10 سال کی سزائیں سنائی وہ دہشت گرد ہیں؟ کیا ڈاکٹر آسمی 74 سالہ جو وزیر رہی، جو پاکستان کی محب وطن ہے، کینسر سروائیول ہے، جس نے کینسر سروائیول ہے، یاسمین راشد، انہوں نے کہا کیا دہشت گرد ہیں؟ پھر انہوں نے کہا جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی چھوڑ دی، انہیں آپ نے چھوڑ دیا، اور جنہوں نے آپ سے معافی نہیں مانگی اور جنہوں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی انہیں سزائیں سنا دی، جس میں عمر چیمہ، عائشہ بھٹا، اعجاز چودھری اور سینکڑوں ایسے کارکن، رہنما اور لیڈر ہیں۔ ناظرین، اگر دہشت گردی آپ نے ختم کرنی ہوتی تو آج بھی بلوچستان دہشت گرد کی آگ میں جل رہا ہے، 90% لوگ وہاں نکل نہیں سکتے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی عروج پر ہے، آپ آپریشن کر رہے ہیں، آپ سے دہشت گردیوں تو کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن سیاست کارکنوں کو انسداد دہشت گرد کی عدالت سے سزائیں سنا کر، جو آپ سے اختلاف رائے کرتے ہیں ان کو سزائیں سنا کر، تو دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ دہشت گردی کا خاتمہ تو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر کے ہوگا، جو ملک دشمن ہیں ان کے خلاف ہوگا۔ اختلاف رائے رکھنے والوں کو، سیاست دانوں کو ملک دشمنی کی بھیڑ نہ چڑھائیں۔ ناظرین، اگر آج یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک سینئر صحافی جس نے ماضی میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے بارے میں بعض خبریں دی تھی جس میں مبینہ کرپشن کے خدشات ہیں، زعیم قادری کا 3 دن کا ریمانڈ کر لیا گیا۔ صحافی آپ کے دور میں پریشان، 6 ہائی کورٹ کے جج آپ کے دور میں سپریم کورٹ انصاف طلب کرتے کرتے انصاف سے محروم۔ چیف الیکشن کمیشن سلطان سکندر راجہ، جس نے تاریخ کا 74 سالہ بدترین الیکشن کرایا، ابھی تک وہ ریٹائر ہونے کے باوجود بھی چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ جسے نشان چھین لیا، منصور علی شاہ کا راستہ روکا آپ نے، منیب اختر کا راستہ روکا، اطہر منیلا کو آپ کسی سینئر بینچ میں شامل نہیں کرتے۔
ہر وہ جج جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوتا دباؤ نہیں لیتا، آپ نہیں لیتے، لیکن فیصل واڈا کی طرف سے دیے گئے بیان پر ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے لیے پریشانی کے دن آنے والے ہیں۔ اسی لیے میاں نواز شریف کے روٹھنے کی، ناراض ہونے کی خبریں زبان زدے عام ہیں، اور یہ مسلم لیگ نون میں ہے۔ دوسری طرف ہارا ہوا مال، بچا ہوا مال کھانے والے جو مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ ہیں، ہمارے دوست بڑے پیارے تھے رانا ثناءاللہ جو فیصلہ آباد سے الیکشن ہار گئے، سنا اعجاز چودھری کی خالی سیٹ پر سینیٹر بننے کے خواہش مند ہے، اور بھائی جو قومی اسمبلی جعلی ووٹوں سے ہو، جو صوبائی اسمبلی چوری کے مینڈیٹ سے ہو، اس میں سینٹ کا بننے کا کیا فائدہ؟ اس عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ بار بار سزائیں، گولیاں چلانا، لاٹھی چارج چلانا، لگتا ہے کہ عوام ہاری نہیں، کیونکہ عوام میں سیاسی شعور آ چکا ہے۔ اگر عوام ہاری ہوتی تو جیسے نواز شریف اور آصف علی زرداری نے ڈیل کر کے بیرون ملک چلے گئے تھے، آج 2 سال سے زیادہ عمران خان جیل میں نہ ہوتے۔ عمران خان نے جیل میں سے پیغام بھیجا ہے کہ یہ حکومت 2025 کا سورج نہیں نکالے گی، مجھے جیل میں رکھنے والے اپنے آپ سے ڈر رہے ہیں کہ میں جس دن عمران خان باہر آئے گا تو پاکستان کی عوام اپنا وزیر اعظم خود منتخب کرے گی، اور وہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ بھی نہیں ڈالنے دے گی۔ نہ یہ وہ صورتحال دیکھتے ہیں آج ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ عمران خان کیس میں اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے تو 9 مئی کے مقدمات میں عمران کی ضمانت یقینی اور یقینی ہوتی ہے، تو پھر نچلے ٹرائل میں ملنے والی سزائیں، جس میں یاسمین ارشد، عمر سلیم چیمہ اور دیگر پر کویشچن مارک آ جائے گا، کہیں یہ دباؤ کے تحت تو نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں معافی چاہتا ہوں ناظرین، کے پی کے میں سیلاب سے تباہ کاریوں کی خبروں میں بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے، چوری کے درخت اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم اور کرم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔